नाज़रीन, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर पर क्या मोसाद की जानिब से साइबर अटैक किया गया था, इसकी कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं। यमन की जानिब से MQ-9 प्लेन अमेरिका का वो मार गिराया गया है। इसके साथ फ़लस्तीनी तंजीमों और ईरान के दरमियान एक अहम समझ ले के एक राब्ता हुआ है, जिसमें फ़लस्तीन कॉज के लिए ये जो जंग जारी है इसको रईसी के प्रेसिडेंट रईसी शहीद के रास्ते के ऊपर किस तरह जो उनका विजन और आइडियोलॉजी थी उसी के मुताबिक लेकर चलने में, इसको कंटिन्यू रखने में चीज़ें जो है वो तय की गई हैं। सऊदी अरब की कॉल हुई है ईरान के साथ। और नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने ICC यानी आलमी अदालत जो है जिसने वारंट जारी किए हैं उसको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। तारीख यहां से अपना धारा बदल रही है। अमेरिका कहां पर खड़ा हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि फ्रांस कहां पर खड़ा हो रहा है। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि यूरोप के दीगर ममालिक भी एक के बाद एक आलमी अदालत के इस फैसले को, जिसमें नेतन्याहू और उसकी बाकी काबीना के और मिलिट्री ऑफिशियल्स के वारंट जारी हुए, वहां उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम ईरान की बात कर लेते हैं। सफ़र आखिरत नाज़रीन इस वक्त शुरू है। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो उनके साथी हैं इस वक्त तबरेज़ में जो जिस सूबे में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसी का दारुल हुकूमत है तबरेज़। यहाँ पर बॉडीज़ को लाया गया है। यहाँ पर नाज़रीन नमाज जनाजा हो रहा है और बड़ी शान व शौकत के साथ प्रेसिडेंट रईसी और उनके साथियों को अलविदा कहा जा रहा है। शदीद सदमे में है इस वक्त ईरान, और न सिर्फ ईरान बल्कि पूरा आलम इस्लाम इस वक्त शदीद सदमे में है। तिब्रेज़ में नाज़रीन लाखों लोग निकल आए हैं, लिटरली लाखों लोग वहां पर निकल आए हैं, ज़ारो कतार रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह प्रेसिडेंट रईसी और फिर देखें जो अमीर अब्दुल्ला है ना, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी भी बहुत बड़ी शख्सियत थी। ये जो एक उनका एक सबकी सेम सोच बन गई थी ना, यानी प्रेसिडेंट रईसी हैं, फिर वज़ीर ख़ारजा हैं, फिर उनके सुप्रीम लीडर इमाम ख़मेनी है। तो ये समझ ले कि दो बड़ी शख्सियात का इसमें से निकल जाना ये बहुत बड़ा धचका है। वो जो एक पॉलिसी जिसको ईरान कंटिन्यू कर रहा था उसमें वज़ीर ख़ारजा का बहुत बड़ा रोल था। ये मिडल ईस्ट में जो ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं ना सऊदी अरब के साथ, ये सारे का सारा क्रेडिट इसका वज़ीर ख़ारजा को जाता है। तो दोनों शख्सियात का चले जाना, यानी देखे ना कि ये जो अमीर अब्दुल्ला हैं इनको जानशीन के तौर पर देखा जा रहा था प्रेसिडेंट रईसी के। ये कल को सदर भी बन सकते थे और प्रेसिडेंट रईसी ने रहबर बनना था, सुप्रीम लीडर बनना था। तो इन दोनों का चले जाना, वो दो शख्सियात जो ईरान की पॉलिसी को लेकर चल रही थी, ये दोनों ही शख्सियात थी, तो उन दोनों का चले जाना ये और बड़ा सदमा है। ठीक है ना, इस बात को आप समझे कि जिस डगर के ऊपर ईरान चल रहा था उसमें इन दोनों का ही किरदार था और ये दोनों मोसाद की हिट लिस्ट के ऊपर थे। दोनों शख्सियात जो हैं। तो ईरान में इस वक्त शदीद सदमा है, आलम इस्लाम में शदीद सदमा है। और इस वक्त तिब्रेज़ में नमाज जनाजा और उसके बाद तेहरान में इन बॉडीज़ को ले जाया जाएगा, स्टेट फ्यूनरल वहाँ पर होगा। उसके बाद मशहद में बॉडीज़ को ले जाया जाएगा जो कि होम टाउन भी है इब्राहिम रईसी शहीद का और सबसे रिलीजियस सिटी है, तो वहाँ पर ये बॉडीज़ ले जाया जाएंगी। आप ज़रा हेडलाइंस देखिए कैसे बताया जा रहा है कि लाखों लोग निकले हुए हैं। द फ्यूनरल प्रोसीजन ऑफ द मार्टायर रईसी एंड हिज कंपेनियंस makes its way among tens of thousands of mourners in the Martyr Square in the city of the Tabriz. The funeral processions of Martyr Raisi and his companions roams the streets of the city of the Tabriz. ठीक है ना, लाखों लोग, गलियां भर गई हैं, इतने लोग जो हैं वो इस वक्त निकले हुए हैं। अच्छा, यहां पर नाज़रीन एक थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझे कि एक पॉलिटिकल गैप भी इस वक्त ईरान के अंदर पैदा हो गया। मतलब इस वक्त मुल्क को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है और फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया गया, सदर भी बना दिया गया और पूरी तरह से मामलात को संभाला जा रहा है। लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल गैप है जिसकी इस वक्त बात की जा रही है। लीडरशिप का एक गैप है, एक वैक्यूम इन दोनों शख्सियात, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक जानशीन भी था, वो जानशीन भी साथ ही चला गया। तो एक लीडरशिप का गैप वहां पर एक पैदा हुआ है। वो किस तरह से देखें, जितने भी ईरानी सदर आए हैं ये इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद, वो अपनी दो टर्म्स पूरी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये पहले सदर हैं जो अपनी पहली टर्म भी पूरी नहीं कर सके। तो वो जो अगली लीडरशिप नाज़रीन आनी होती है ना, वो उस वक्त आती है, उस वक्त वो तैयार होती है या उनके नाम सामने आते हैं जब दूसरी टर्म खत्म होने जा रही होती है। आखिरी 1-2 सालों में पता चलता है कि अच्छा जी
اگلے یہ ہیں. تو ابھی تو پہلی ٹرم میں یہ ختم نہیں ہوئی تھی, اگلی بار بھی انہوں نے ہی صدر بننا تھا, تو سامنے کوئی ایسے کنٹیسٹنٹ تھے نہیں. تو اب وہ وہاں پر ہے کہ بھئی اگلا کیونکہ 50 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اس لیے ٹائم بھی بڑھایا گیا. ویسے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 15 دن میں الیکشنز ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ بڑھا کر 50 دن جو ہے وہ کیا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ بھائی وہ اگلے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے, وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے معاملات سنبھالیں گے. تو وہ ویکیوم ہے جس کو ایران جو ہے وہ اس وقت سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اگلی بات ناظرین سب سے اہم جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی کہ کیا ان دونوں شخصیات کے جانے سے وہ جس ڈگر کے اوپر ایران چل رہا تھا کیا اب اس کے اوپر نہیں ہوگا, کیا اس جنگ کو وہ لیڈ نہیں کرے گا, کیا فلسطین کاز کے لیے ایران فرنٹ فٹ کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے ایران نے آج ایک بار پھر کلیئر کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو پاتھ ہے پریزیڈنٹ رئیسی کا وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. The Iranian people are determined to continue the path of the martyr رئیسی. تو جو ان کا پاتھ تھا, اور وہ کیا کہتے تھے پریزیڈنٹ رئیسی کہ ایران میں بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ٹاپ آف دی ہمارا ایشو یروشلم ہے, یہ پریزیڈنٹ رئیسی کہا کرتے تھے. تو ان کا جو سفر جو آئیڈیالوجی جس پاتھ کے اوپر تھے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی. یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے, فلسطینی تمام تنظیموں کی جانب سے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور اس میں ان کی جانب سے اسی مدعے کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اس جنگ میں ایران کی کیا سپورٹ تھی, پریزیڈنٹ رئیسی امیر عبداللہ کی کیا سپورٹ تھی, اور اب بھی ہم ایران سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی طرح سے سپورٹ جاری رکھیں گے. یہ مشترکہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ صرف حماس کی نہیں ہے, بہت غیر معمولی یہ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہی سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ بھائی کیا ایران اس میں کنٹینیو رکھے گا یا نہیں. تو فلسطینی تنظیموں نے بھی اس حوالے سے ایک کمیونیکیشن ہوئی ہے, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. وی آر فلی کانفیڈنٹ دیٹ ایران ول ناٹ ابنڈن اٹس رول اینڈ ڈیوٹیز ٹورڈ دا ایشو آف پیلسٹائن اینڈ یروشلم. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ایران اپنے جو فرائض ہیں یروشلم کی طرف, فلسطینی کاز کی طرف, اس کو ابنڈن نہیں کرے گا. The two deceased has had clear position biased towards the Palestinian people and their just cause. یہ جو دو شخصیات جو شہید ہو گئی ہیں ان کی کلیئر پوزیشن تھی فلسطین کاز کے حوالے سے, اس میں کوئی ڈاما ڈول کوئی ادھر ادھر, کلیئر پوزیشن دونوں کی تھی, اور وہ اس میں پوری طرح سے سپورٹ کر رہے تھے, اور اسی کے راستے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہ اس کو جاری رکھے گی. We do not forget their full support for the Al-Aqsa flood battle and their continued defense of our people's right to resistance. ہم یاد کرتے ہیں اور یاد رکھیں گے کہ الاقصی فلڈ کے لیے جو ان کی سپورٹ تھی اور ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے جو ان کی سپورٹ تھی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. As we recall the positions of the late great رئیسی and امیر عبداللہ and their comrades, we extend our sincere condolences to the Iranian people. ٹھیک ہے, یہ فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اس کی بہت خاص اہمیت ہے. عمومی ناظرین اس وقت دنیا میں تاثر یہی ہے, عمومی دنیا کے ممالک میں ان کے کیپٹلز میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران کی جو پالیسی, جو ان دو شخصیات نے جس کی جو بنیاد رکھی ہے ایران کی نئی پالیسی کی, جس میں ایران آئسولیشن سے نکل کر بڑے پردے کے اوپر اس طرح سے نظر آیا, کلوز ٹو چائنا, کلوز ٹو رشیا, مڈل ایسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات, یہ جس پالیسی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے سپورٹ, ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ایران میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی ڈسکشنز ہوتی تھیں, مطلب یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پھر ساری ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں کہ جو بھی وہ ان کے آپریشنز ہیں یا جو بھی ان کی پالیسیز ہیں وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اسی خطرے کے پیش نظر کہ اگر لیڈرشپ چلی بھی جاتی ہے تو پیچھے جو نئی لیڈرشپ ہو ان کے سامنے کلیئر گولز اور ان کو پتہ ہو کہ ہم کس کے ساتھ کس لیول کے اوپر انگیج کر رہے تھے, کس کے ساتھ ہم نے کس طرح سے انگیج کرنا اور کس کے ساتھ چلنا ہے, کس کے ساتھ نہیں چلنا. تو وہ تمام چیزیں جو یہ دونوں شخصیات کر رہی تھی وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہیں. اور جو کلوز سرکل ہے, اور پھر ان کو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو رہبر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جو سپریم لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, مین ڈائریکشن تو ان کی ہے نا, مطلب ان کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو ان کی صورت میں مطلب ایک بہت خاصا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سے پرسو ہوگی. اگر یہاں پر رہبر بھی نہ ہوتے تو پھر اور زیادہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ امیر عبداللہ اور ابراہیم رئیسی دونوں رہبر کے بہت قریب تھے اور ان کی مطلب ایک ہی سوچ تھی. اور یہ بھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر نے ابراہیم رئیسی کو وہ چاہتے تھے کہ وہ صدر بنے, مطلب اس کے لیے تھوڑی سی فیسیلیٹیشن بھی کی. وہ کس طرح سے 2017 میں ابراہیم رئیسی صدر کے لیے انہوں نے انتخاب لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے.
تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد سپریم لیڈر نے ابراہیم رئیسی کو ہیڈ آف دا جوڈیشری بنا دیا تاکہ ان کے ایرانین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ پرومیننٹ ہو کر سامنے آئے، تو ان کی آئیڈیالوجی، ان کا ویژن، ان کی سوچ ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو راہبر کی صورت میں ایک بڑی سپورٹ ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور پھر راہبر جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے، اور وہی ڈائریکشن دیں گے جو نئی لیڈرشپ آئے گی، بے شک 50 دنوں کی یہ والی ہے یا اس سے بھی آگے جو آنی ہے الیکٹ ہو کے، ان کو بھی راہبر ڈائریکشن دیں گے کہ بھائی کس طرح سے چلنا ہے۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین سعودی عرب کی کال ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ جو اس وقت قائم مقام ہے۔ یہ جو سعودیہ کے رابطے ہیں نا ناظرین، یہ بہت غیر معمولی نوعیت کے، ان کو معمولی نہ سمجھیے، ایک صدی کے بعد یہاں پر اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو سعودی عرب اس وقت مسلسل انگیج کر رہا ہے ایران کے ساتھ، یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ یہ ذرا آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا فارن منسٹر آفرز ہز کنڈولینسز ٹو دا چارج ڈی افیئرز آف دا ایرانین فارن منسٹری علی باغرائی کانی بائی فون اینڈ کنویز ٹو ہم میسج آف دا کانڈولینس فرام دا کنگ اینڈ دا کراؤن پرنس۔ ایم بی ایس کی جانب سے اور کنگ کی جانب سے جو تعزیت ہے وہ ان کی جانب سے پہنچائی گئی ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، رشیا سے انگیجمنٹ ہے، چائنا سے ہے، ترکی سے ہے، اور اب سعودی عرب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایران کے حوالے سے آخری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر یمن کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں، آئی سی سی کے معاملات وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انویسٹیگیشنز کہاں پر پہنچی ہیں اور کیا چیزیں نئی کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت آفیشیل انویسٹیگیشن تو شروع ہو چکی ہے ایران کی جانب سے، اور رشیا نے کہا ہے کہ ہم اس میں اسسٹ کریں گے۔ اب اس میں کچھ نئی چیزیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ یہ ایک سائبر اٹیک بھی ہو۔ ایک چیز تو بہت کلیئر ایک سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی اس کو ایک حادثہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ بھی اس کو، میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک حادثہ مان رہے ہوں، جو اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے، جس طرح سے موساد کی ہٹ لسٹ کے اوپر یہ ہیں، اور اسرائیل اوپنلی کہہ چکا ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور ان کے ہائی آفیشل جو ہیں انکلوڈنگ امیر عبداللہ، وہ اس پریکاشنز کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، جب وہ مڈل ایسٹ میں ٹریول کر رہے تھے اس پریکاشنز کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ ان کی خاص لوکیشنز، خاص طریقے سے ان کا ایئر ٹریول، زمین کے اوپر جو ٹریول ہے بہت فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، تو کوئی بھی اس کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ ایک اور دوسری چیز یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کو میزائل مار کے گرانا ہے کہ جناب اوپنلی پتہ چل جائے کہ اچھا یہ میزائل مارا گیا، یا کچھ ایسا اوپنلی اٹیک ہو جائے کہ سب کو پتہ چل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا آج کے دور میں۔ آج کے دور میں مختلف طریقوں سے یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی ایک جو چیز اس وقت کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے سائبر اٹیک۔ یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہی کہ یہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر تھا، اور یہ کافی پرانا، یعنی یہ اسلامک ریولوشن سے بھی پہلے کا یہ ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ چونکہ ان کے پر سینکشنز لگ گئیں اور وہ امپورٹ نہیں کر سکے جدید اس طرح کے طیارے ہیلی کاپٹرز، تو ان میں اگر کوئی خرابی بھی آتی تھی تو رپورٹس کے مطابق یہ ان کی جو ہے نا مینٹیننس پاکستان میں بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ اپنا نظام چلا رہے تھے، تو موساد کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، گنے چنے تو ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، اور پھر ہے بھی امریکی ساختہ، تو ان کو ساری اس کی فنکشننگ کا پتہ ہے۔ تو یہ جو سائبر ناظرین اٹیکس ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پورا سسٹم ہوتا ہے وہ جیم ہو جاتا ہے، وہ پورا سسٹم اس کے بعد کریش ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اچھا یہ موسم کی خرابی سے ہوا، اچھا یہ کسی اور وہ سسٹم ہی جیم ہو گیا، اس کے بعد وہ کریش ہو گیا، ایکسپلوڈ ہو گیا، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن جس طرح کے پھر آگے جدید طریقوں سے، اور دیکھیں اس میں آپ امپورٹنٹ چیز سمجھے، اسی لیے تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم اسسٹ کریں گے۔ دیکھیں ادھر ڈھونڈنے کے لیے بھی تو ترکی کے ڈرونز آئے نا، ترکی کے ہیلی کاپٹر آئے نا، تو یہ انویسٹیگیشن کوئی معمولی اور سادہ انویسٹیگیشنز نہیں ہیں کہ وہ جائیں گے ملبے کو دیکھیں گے اور پتہ چل جائے گا اچھا یہ موسم کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ اساسینیشن، یہ ایسی انویسٹیگیشنز نہیں ہیں، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی کمپلیکس انویسٹیگیشنز ہونے جا رہی یہ، اور صرف اس میں رشیا نے کہا ہے کہ ہم اسسٹ کریں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، ماڈرن طریقوں سے وہ اس کو اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا واقعتاً ایک سائبر اٹیک تھا یا اسی طرح کی کوئی اور کاروائی تھی۔ یعنی یہ تو بہت حد تک کلیئر ہے کہ مطلب ایسا کوئی ڈائریکٹ کوئی میزائل یا کوئی ڈرون ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اس طرح کا کوئی سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر فخری زادہ کے اوپر روبوٹس کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور وہ بھی ایران کی ٹیریٹری کے اندر، مطلب موساد کا ایک ایجنٹ بھی وہاں پر نہیں تھا، اور انہوں نے روبوٹ کے ساتھ نشانہ بنایا ڈاکٹر فخری زادہ کو،
تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی کمپلیکس اور سوفسٹیکیٹڈ ہو سکتا ہے. اس میں رشیا مدد کرے گا, بہت جلدی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف ون لائنر آخری یہ بتا دوں کہ کوئی بھی اس کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ایک اور چیز یہ سامنے آئی ہے کہ موساد نے اور امریکہ نے مطلب بیک ڈور چینل سے یہ کنوے کیا کہ ہم اس میں نہیں ہیں. امریکہ نے اور موساد نے یہ کنوے کیا کہ ہم اس میں نہیں ہیں, یعنی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں, جو بیک ڈور چینل اس میں یہ کنوے کیا گیا تھرڈ پارٹی کے تھرو کہ ہم اس میں نہیں ہیں. لیکن ایران نے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کیا. ایران نے یہ نہیں مانا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں ہے. ایران اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, یونائٹڈ نیشن میں جو جھنڈا ہے وہ سرنگو کیا گیا ہے ابراہیم رئیسی اور امیر عبداللہ کی اس ٹریجک شہادت کے اوپر, اس بہت بڑے ثانیہ کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے کلوز انگیجمنٹ تھی امیر عبداللہ کی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ. وہ جنرل سیکرٹری کو ہر ایک مدعے کے اوپر جو ہے وہ آگاہ کرتے رہتے تھے. اس ساری جنگ کے اندر مسلسل انگیجمنٹ ان کی رہی ہے اور بڑی کامیاب, بڑے زبردست طریقے سے وہ چلا رہے تھے معاملات کو. اور دیکھیں کہ آج مطلب یونائٹڈ نیشن نے اس پوری جنگ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہمیشہ ایرانی موقف کی سپورٹ کی ہے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہی کا بنایا گیا ادارہ ایران کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں, آن ریکارڈ بیانات دیکھ لیں, ایرانی موقف کی حمایت کی گئی ہے جنرل سیکرٹری کی جانب سے. تو اس میں بہت بڑا کردار امیر عبداللہ کا تھا کہ جس طرح سے وہ انگیجمنٹ جاری رکھے ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ. تو ان کے رسپیکٹ میں اور ان کے غم میں جھنڈا جو ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ سرنگو کیا گیا ہے. اچھا, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں ناظرین یمن کی کارروائیوں کے اوپر. 2-3 دن ہم نے ٹھہراؤ دیکھا ہے, لیکن اب سمجھ لیں کہ دوبارہ سے لڑائی کا وہاں پر آغاز ہو چکا ہے. غزہ میں تو فل فلیج فائٹ جاری ہی ہے, وہ اس دن بھی جاری تھی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو اسرائیلی فوج اندر موجود ہے, بمباری ہو رہی ہے, تو وہاں پر تو پھر جنگ چلنی ہے. وہ یا تو ایسا ہو کہ فوج پیچھے ہٹے, وڈرا کرے, یا ان کی جانب سے فائر رکے اسرائیل کی جانب سے, تو ہی حماس رکے گی نا. تو اگر فوج آگے بڑھ رہی ہے تو حماس نے تو ریزسٹ کرنا ہی کرنا ہے, تو وہاں پر فل فلیج لڑائی جاری ہے. لیکن یمن, لیبنان, عراق یہاں سے ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن آج سے سمجھ لیں کہ دوبارہ سے ان کی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے. یمن نے ناظرین MQ-9 ایئر کرافٹ مار گرایا ہے, اور یہ پانچواں ہے. $30 ملین ایک کی قیمت ہے, اور یہ پانچواں مار گرایا گیا ہے. واشنگٹن اور ویسٹ اس کے اوپر شاکڈ ہیں, لٹرلی شاکڈ ہیں کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. یمن کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح سے آ گئی ہے. یہ ذرا آپ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بھی ذرا دیکھیے. وی سکسیڈڈ ان شوٹنگ MQ-9 ایئر کرافٹ ڈیورنگ دا بیٹل آف دا پرومسڈ کانکویسٹ اینڈ ہولی جہاد کا اور پرومسڈ کانکویسٹ کا اس کو نام دے رہے ہیں کہ یعنی وہ فتح جس کا وعدہ کیا گیا, اور ہولی جہاد یہ اس کا نام یمن کی جانب سے اس جنگ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو یمن کی جانب سے کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے, اور دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ ادھر لیبنان سے بھی بہت جلد ہم حملے آپ کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہوں گے. بس تھوڑا سا وہاں پر بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ یہ ہے کہ یہ تدفین ہو جائے, شاید اس کے بعد لیبنان سے بڑے لیول کے اوپر دوبارہ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. اچھا, ابھی ناظرین آپ کے سامنے جو ICC سے بہت بڑی خبر ہے کہ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر فرانس کی جانب سے بہت بڑی خبر ناظرین سامنے آ گئی. فرانس نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ICC کو. امریکہ نے مخالفت کی ہے اور اسرائیل نے تو کرنی تھی, لیکن بیلجیم نے سب سے پہلے عالمی عدالت کی حمایت کی, اور اب فرانس نے کر دی ہے. ذرا ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. فرانس اینڈ بیلجیم سپورٹ ICC ریکویسٹ فار اریسٹ وارنٹ فار نیتنیاہو. فرانس diverges from the western allies by supporting ICC decision. فرانس diverges from its western allies کہ وہ اپنے اتحادیوں سے ڈائیورج کر رہا ہے, دوسرا راستہ لے رہا ہے, ان کی مخالف سمت میں جا کر کھڑا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو ناظرین بتایا ہے کہ ادارے ملکوں کو سزا نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے, یہ عالمی عدالت کا وارنٹ جاری کرنا, اس کے غیر معمولی امپیکٹس ہیں, اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے امپیکٹس کتنے گہرے ہوتے چلے جائیں گے. اس کا سزا دینے سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں, اگر نیتنیاہو کو مطلب یہ اچھا اگر اس کو مان بھی لے کہ انٹرنیشنل فورسز آ جائیں گی اور نیتنیاہو کو لے جائیں گی, سزا دے دیں گی, او بھائی وہ تو ایک شخص کو سزا ہو رہی ہے نا. یہ جو معاملہ چل نکلا ہے نا کہ ملک سپورٹ کرنے میں شروع ہو گئے ہیں, اور جو امیج ڈسٹرائے ہو رہا ہے, جو بیانیہ ڈسٹرائے, اس کا سارا نقصان ریاست کو ہو رہا ہے. وہ تو ایک اکلوتے نیتنیاہو کو سزا ہونا تھی, یہ تو پوری ریاست کوس کرے گی, پوری ریاست جو ہے اس کو نقصان ہوگا اور وہ اپنے خاتمے کی طرف جائے گی. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عمارت, اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں,
اور یہ عمارت آپ دیکھیں گے ایک ساتھ زمین بوس ہوگی. بیٹل فیلڈ میں شکست ہو رہی ہے, عالمی محاذ کے اوپر شکست ہو رہی ہے, ڈپلومیٹک پولیٹیکل محاذ کے اوپر شکست ہو رہی ہے. اتحادی ایسی مشکل پوزیشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہ نہیں کھڑے ہو سکتے اسرائیل کے ساتھ, خاص کر جو ویسٹرن الائز ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے اسرائیل کے ساتھ. مجھے بتائیے یہ کوئی چھوٹی بات ہو گئی آج؟ مطلب فرانس سپورٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے نیتن یاہو اور ڈیفنس منسٹر اور اس کے بعد آرمی چیف اور ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں. بھائی عالمی عدالت سے جب وارنٹ جاری ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کا سب سے بڑا جرم کیا ہے. تو آپ گاڈز چوزن پیپل کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ فرانس یورپ کی اس وقت سب سے بڑی طاقت وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں یورپی میڈیا کس طرح سے اس چیزوں کو دکھا رہا ہے, جو 7 اکتوبر اور اس سے پہلے وہ کیسے دکھاتا تھا, آج اس نے اپنی سائیڈ کیسے بدل لی ہے. کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ سائیڈ بدل گئی ہے. جب فرانس سپورٹ کر رہا ہے تو میڈیا اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آج یورپی میڈیا بالکل آپ کو مختلف نظر آئے گا اور وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا اسرائیل کو. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں جی, امریکہ نے جیسے کل آڑے ہاتھوں لیا بائیڈن نے اور بلنکن نے, ان کا تو زیادہ مذاق بن گیا ہے ان کی. اب مجھے بتائیے کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ امریکی میڈیا بھی اپنی پوزیشن ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور جب سے اگر یہ یورپ میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اگر فرانس کر گیا ہے تو اب بھی اسپین بھی کرے گا, ناروے بھی کرے گا, باقی بہت سارے کنٹریز کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تک کسی نے کنڈیم نہیں کیا امریکہ کے سوا. برطانیہ نے ان وارنٹس کو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا ہے. مجھے بتائیے کیوں نہیں کنڈیم کیا؟ آسٹریلیا نے, کینیڈا نے اس کو کنڈیم نہیں کیا, صرف امریکہ نے کنڈیم کیا. اور وہ بھی مطلب ان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا لٹرلی جس کی چیخیں نکلنا, کہ آپ نے زور لگایا, آپ نے دھمکیاں دی, آپ کی بات نہیں سنی گئی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا ہے ڈسگریسفل ہے. تو آپ کی بات کون سن رہا ہے؟ آپ کی بات کون مان رہا ہے؟ نہ عالمی ادارے آپ کی بات مان رہے ہیں, نہ آپ کے اتحادی آپ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. آج میڈیا کے اوپر جب بلنکن کا بیان چلے گا اور ساتھ میکرون کہے گا کہ نہیں میں سپورٹ کر رہا ہوں, اسپین کہے گا, ناروے کہے گا, بیلجیم, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ٹھیک ہے, نیدرلینڈ, جب یہ کہیں گے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا وقت رہ جائے گی بلنکن؟ اس کے اپنے ملک میں وہ آلریڈی آئسولیٹ ہو چکا ہے بائیڈن اور بلنکن. ٹھیک ہے, تو یہ عمارت جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے گہرے امپیکٹس ہیں. ادارے کبھی بھی ملکوں کو سزا نہیں دیتے ہیں, لیکن اس محاذ کے اوپر ہماری اچیومنٹ کیا ہے, فلسطین کی اچیومنٹ کیا ہے کہ اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے, اسرائیل کی حقیقت وہاں پر کھل کر سامنے آئی ہے, اس کا امیج ڈسٹرائے ہوا ہے اور ویسٹرن جو ایلائز ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. ابھی ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ نیتن یاہو اور گیلنٹ جو ہیں وہ کنٹریز میں ٹریول نہیں کر سکیں. بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں فورن جس کے اوپر پابندی لگی ہے کہ یہ وہاں پر ٹریول نہیں کر سکیں گے. اسرائیلی میڈیا کا بیان ذرا دیکھیے. اسرائیل واز سرپرائزڈ بائی دا ڈیسیژن آف پروسیکیوٹر آف دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اینڈ فیئرز دیٹ دس ول ناٹ اسٹاپ ایٹ دا پولیٹیکل لیول. اسرائیل میں خوف ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی 2 اور سٹیٹمنٹ دیکھیے. فارمر اسپوکس پرسن فار دا اسرائیلی army, what we didn't succeeded in doing 7 months, what we'll be able to do in the 7 weeks. وہ عالمی محاذ, سفارتی محاذ پر یہ بیٹل فیلڈ میں وہ کہہ رہا ہے 7 مہینوں میں جو فتح حاصل نہیں کی 7 ویکس میں ہم کیا حاصل کر لیں گے. Netanyahu's government is unable to achieve victory on the battlefield and must fall. نیتن کی گورنمنٹ کوئی بھی وکٹری اچیو کرنے سے قاصر عرض کو گر جانا چاہیے. یہ اسرائیلی میڈیا, اس کے تجزیہ کار, اس کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں. تو مجھے ایک محاذ بتا دیجئے جس کے اوپر اسرائیل فاتح ہو رہا ہے. ون لائنر یہ ہے کہ اسرائیل جن بنیادوں کے اوپر قائم ہوا تھا, اگر وہ بنیادیں نہیں ہلیں گی تو اسرائیل ختم نہیں ہوگا. آپ صرف بیٹل فیلڈ میں اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ عالمی سفارتی محاذ بیٹل فیلڈ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.